खुदा आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा के इकलौते और पाक बेटे पाक मसीह के नाम में सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से आज फिर एक बार हम अपने खुदावंद की मौत और उसके फिदिया के हवाला से देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 20 बाब 28 आयत। चुनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। ये फिदिया क्या चीज? सबसे पहले तो हम किताब मुकद्दस में से ये पढ़ेंगे, सीखेंगे। फिदिया दरअसल इफ्जाना है, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देना, एक शख्स के बदले दूसरे शख्स को दे देना, यानी कि कीमत दे देना या एक के बदले दूसरी चीज दे देना, फिदिया इसे कहते हैं। कलाम खुदा में जब हम मुकद्दस तोरा में देखते हैं, शरीयत के अंदर फिदिया का एक असूल है। पहलौठों का फिदिया दिया जाता था। खुदा ने कहा कि सारे पहलौठे मेरे हैं, और फिर कहा कि इनका फिदिया दिया करना, इनका फिदिया दिया करना। सारे पहलौठे मेरे से मुराद पता क्या है? खुदा ने इसराइल के लिए यह मंसूबा रखा कि इनके वैसे तो सारा ही इसराइल खुदा का है। खुदा ने कहा कि ये काहिनों की मलकियत होंगे, यानी कि ये सारे के सारे काहिन होंगे, 12 के 12 कबीले काहिन होंगे। पर जब इन्होंने गुनाह किया तो फिर खुदा ने सिर्फ एक कबीले को चुना, लावी को, और कहा कि ये लावी का कबीला जो है ये कहानत का काम करे, बाकी कबीले वो इससे जो है वो मुस्तना करार दे दिए गए। फिर उसके बाद खुदा ने, जबकि इरादा खुदा का यह है कि सारे इसराइल मेरा है, तो जो पहलौठे हैं खासकर उन पर खुदा ने निशानदही की कि सारे पहलौठे मेरे हैं। किसके हैं? ये कब असूल बना? खासकर ये असूल हमें मुल्क मिस्र में नजर आता है, जब खुदा ने बनी इसराइल के पहलौठों को और बनी इसराइल के लोगों को बचाया, और खुदा ने मिस्र के सारे पहलौठे मार दिए, खा जानवर खा जो है वो इंसान के थे। तो उस वक्त खुदा ने कहा कि सारे पहलौठे किसके हैं? इसराइल के सारे पहलौठे खुदा के हैं। अब तुमने क्या करना है? तुमने जब पहलौठा बनी इसराइल में पैदा होगा तो इसका फिदिया देना है। फिदिया में क्या देना है? फिदिया में जानवर देने, जानवर कुर्बान किया जाएगा। किसके लिए? फिदिया के लिए। अजीजों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये क्या तरीकेकार है, इंसान के बदले जानवर कुर्बान हो जाए। तो भाई, इंसान भी खुदा की मखलूक है, जानवर भी खुदा की मखलूक है। ठीक है जी, हमसे ज्यादा खुदा उनका प्यार करता और उनका एहसास करता है। जमीन के सारे जानवरों को हम नहीं पालते, खुदा की मलकियत है वो, खुदा ने उनकी पालने का बंदोबस्त किया है। और खुदा ही ने, जो सबका मालिक है, उसने जब ये कहा है कि तुम इंसान जो पहलौठा है इसराइली, उसके इवज तुम जानवर को कुर्बान कर दो, तो ये खुदा की दानिश में कुछ बेहतर है। ठीक है, खुदा की दानिश में कुछ बेहतर है। इसमें हम अपनी सोच या अपनी टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। जानवर के अंदर भी खुदा ने जान डाली है, इंसान के अंदर भी खुदा ने जान डाली। खुदा ने किसे बेहतर और किसे अफजल किया है, ये खुदा की मर्जी है, मेरी आपकी ये राय नहीं, मेरी आपकी मर्जी नहीं। मेरा और आपका काम है कि उसकी ताबेदारी। आमीन। तो यहाँ पर खुदा ने हुक्म किया कि पहलौठे के इर्ज जो है वो फिदिया दिया जाए। फिर उसके बाद फिदिये बहुत सारे हैं बनी इसराइल के अंदर, बहुत सारे फिदिये हैं। पर फिदिये का मकसद क्या है? एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देना। ठीक है जी, इसराइल ने गुनाह किया, उसकी सजा जो है वो मौत बनती है, पर अगर उस मौत को टालने के लिए खुदा किसी और को प्रोवाइड करता है तो ये खुदा ही का कानून, खुदा ही का जो है वो एक असूल और कायदा है, हमें उसके मुताबिक सिर्फ अमल करना है। आमीन। तो खुदा ने कहा कि पहलौठे का फिदिया दिया जाए, इसराइली पहलौठों का। अब यही फिदिये का कॉन्सेप्ट जो है, यशाया की किताब में हमें एक और फिदिया नजर आता है। यशाया की किताब उसके 53 बाब, 54 बाब, 55 बाब में आप मुताला करें तो खासकर 53 बाब में आपको मिलता है कि वहां पर खुदा कहता है कि एक खादिम आएगा, उसकी जान बथेरों के लिए फिदिया में दी जाएगी, बथेरों के गुनाहों की माफी के लिए, बथेरों के गुनाहों के लिए उसकी जान ली जाएगी, उसकी जान वो अपनी जान देगा, और मेरा सादिक बंदा बथेरों के गुनाह जो है वो अपने ऊपर उठा ले। तो ये किसका इंतजाम है? खुदा का इंतजाम है। मसीह किसका है? खुदा का है। इंसान किसके हैं?
خدا کے ہیں، یہ خدا کا انتظام ہے کہ خدا پہلوٹے کے عوض برے کو لے لیتا ہے یا پہلوٹے کے عوض کسی جانور کو لیتا ہے۔ یہ خدا کا انتظام ہے کہ وہ انسانوں کے بدلے کسی اور انسان کو فدیہ میں لے لیتا ہے۔ آمین۔ تو یہ خدا کا ایک بندوبست ہے۔ اب فدیہ جو ہے، فدیہ کے سبب سے جس کا فدیہ دیا جاتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آمین۔ اسرائیلی اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ جب وہ اپنے پہلوٹوں کا فدیہ دیتے تھے تو پہلوٹے خدا کے غضب سے آزاد ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ زندگی جینے کے لائق ہو جاتے تھے۔ خدا نے جانوروں کو بھی جو ہے، جانوروں کے پہلوٹوں کا بھی فدیہ مانگا۔ جو پہلوٹے تھے وہ قربان کیے جاتے تھے جانوروں، یا ان کا فدیہ افزانہ ہے۔ جو گدھا ہے اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کو میرے حضور قربان نہیں کرنا، اس کی گردن توڑ کر اسے مار دینا، یعنی کہ اس کا وہ بھی فدیہ ہی۔ پہلوٹے کس کے ہیں؟ خدا کے۔ اب یہاں پر یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دوں۔ تو جب یہاں پر فدیہ کی بات کی جاتی ہے نا، تو یہاں پر کنسپٹ وہی آتا ہے کہ میں بتھیروں کی خاطر مروں گا۔ جیسے ایک جانور، ایک پاک جانور پہلوٹوں کے لیے یا دوسروں انسانوں کے لیے قربان کیا جاتا ہے، فدیہ میں دیا جاتا ہے، تو میں بھی فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہتا، یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ بھی جو ہے اناؤنس کرتا ہے کہ یہ فدیہ کے لیے آیا ہے، یہ بتھیروں کے گناہ اٹھا لے گا۔ یسایہ کی کتاب میں ذکر ہے، میرا صادق بندہ بتھیروں کے گناہ جو ہے اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ آمین۔ تو یسوع مسیح آپ بھی یہ کہتا ہے کہ میں بتھیروں کی خاطر ان کے فدیہ میں اپنی جان دوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 15 آیت پڑھیں۔ یہاں یہ لکھا ہے، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ وہ جان دینے آیا ہے۔ وہ انسانوں کی خاطر، اپنی بھیڑوں کی خاطر، یعنی کہ اپنے لوگوں کی خاطر جان دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ بتھیروں گنہگاروں کی خاطر وہ اپنی جان دینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کئی بار یہ کہا، ابن آدم کے نام سے قوموں میں توبہ کی منادی کی جائے گی، گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے گی۔ تو اسے پتا تھا کہ بتھیرے گنہگار جو ہیں وہ اس کے فدیہ کے وسیلہ سے چھڑا لیے جائیں گے، آزاد کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، نجات پائیں گے، رہائی پائیں گے، مخلصی پائیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں میرے سے، اسی مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 11 باب 50 آیت سے، اور نہ سوچتے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک۔ یہ یسوع مسیح کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی امت کے لیے مر جائے۔ اب انہیں پتا نہیں کہ وہ پلان کیا کر رہے ہیں، اب انہیں پتا نہیں کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں۔ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اے جڑی شاہانہ آمد ہوئی ہے نا، کھجوراں دے اتوار والی جڑی کہندے نے، یہ شاہانہ آمد ہوئی ہے تو رومی جو ہے، رومی حکومت وہ ہل گئی ہے، اور اس وقت کے گورنر ہل گئے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئی بغاوت ہے یہودیوں میں۔ تو انہوں نے کہا اس کو قربان کر دو۔ یہ سیاسی ایک پہلو ہے کہ اس کو قربان کر دو، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، تاکہ امت پر عذاب نہ آئے۔ یہ جو ہماری خاطر سوچ بن رہی ہے کہ پتہ نہیں یہودیوں میں ایک نئی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے رومی حکومت کے خلاف، یہ ختم ہو جائے، تو وہ تو یہ سوچ رہے تھے۔ پر لکھا ہے، مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پرگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ آمین۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، مسیح کی موت کے بارے میں سیاست کی جا رہی ہے، پر اس میں بھی خدا کا پلان ہے، اور صرف مسیح کے مرنے کا پلان نہیں، مسیح کو مارنے کا پلان نہیں، صرف فدیہ دینے کا پلان نہیں، بلکہ وہ جو پراگندہ ہو گئے ہیں قوم کے، وہ سارے لوگ اس کے سبب سے واپس آ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، جن میں سے 10 قبیلے کئی سال پہلے تتر بتر ہو گئے، وہ قوموں میں جا کے خلط ملط ہو گئے، ان کی پہچان ہی نہ رہی۔ اب وہ یہودیوں کے لیے غیر قوم تھے، پر مسیح کے وسیلہ سے تبلیغ جب ساری دنیا میں کی گئی تو وہ 10 قبیلے بھی کسی نہ کسی طرح سے مسیحیت میں آ کر خدا کے ساتھ ایک ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ خدا کا پلان ہے کہ جو پراگندہ ہو گئے ہیں انہیں بھی مسیح کے وسیلہ سے واپس۔ آمین۔ تو یہ فدیہ ہے،
اب فدیہ پر ایک اور بات کریں گے. جیسے پہلوٹوں کا فدیہ دیا جاتا تھا، اب جب کسی کا فدیہ دے دیا جائے تو وہ رہا تو ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی خدا کا تابعدار اور وفادار رہتا ہے. اب ہمارے ہاں کچھ لوگ تعلیم کو ذرا الگ ڈھنگ سے دیکھتے ہیں، لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فدیہ ساڑا دے دیتا گیا، ساڑی قیمت ادا ہو گئی، اسی ہوں جو مرضی کریے. تو یہ تعلیم فدیہ کی نہیں ہے. فدیہ کی تعلیم پر غور کریں آپ. جس چیز کا فدیہ دے دیا گیا ہے وہ چیز خدا کے تابعدار رہے. آمین ہلیلویہ. اگر پہلوٹوں کا فدیہ دیا جاتا ہے تو کیا فدیہ انہیں آزاد کر دیتا ہے کہ جی ہون خدا نے تہاڈی قیمت لے لئی، ہون جو مرضی تسی کر دے جاؤ؟ کبھی ایسا سوچا ہی نہیں گیا. جبکہ پہلوٹوں کا جب فدیہ دیا گیا تو اس کے بعد وہ اور خاص ہو گئے خدا کے لیے، اور ان کی تعلیم و تربیت خدا کے کلام سے، احکام سے کی جاتی ہے. انہیں خدا کے جلال کے لیے قائم کیا جاتا ہے، اور وہ ساری عمر خدا کے ساتھ وفادار رہیں. وہ والدین اور اساتذہ اس ذمہ داری کو اٹھاتے. فدیہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ آزاد. حالانکہ آپ زیادہ ڈیپ جائیں، یہ شریعت کی بات کر رہا، میں شریعت کے قواعد و اصول کے مطابق، تاکہ فدیہ کی سمجھ آ سکے. جس بندے کا بچپن میں فدیہ دے دیا جاتا تھا، پہلوٹے کا بچپن میں کیا ہو گیا؟ فدیہ دے دیا. تو کیا ساری عمر جب تک وہ زندہ رہتا، اپنے ہوش میں آتا، تو کیا اپنے لیے قربانیاں نہیں تھا کرتا؟ وہ کیا خدا کی تابعداری نہیں تھا کرتا؟ کیا عیدوں میں جمع نہیں تھا ہوتا؟ کیا اپنے ہدیے نذرانے نہیں تھا لاتا؟ کیا دائیکیاں نہیں تھا دیتا؟ کیا وہ شریعت کے احکام پر پیرا نہیں تھا ہوتا؟ اور باقی ساری باتیں بھی تو وہ پوری کرتا تھا نا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ساڈا فدیہ ہو گیا کہ ہونا سی جو مرضی کر دے جائیے. تو یہ تعلیم شیطان کی ہے، خدا کی تعلیم نہیں ہے. بلکہ وہ جو فدیہ دے کر خریدا گیا ہے وہ زیادہ تابعداری کے لیے بلایا جاتا ہے، کیونکہ اب کیا ہے، وہ خدا کے لیے مخصوص. ہلیلویہ. میں پھر سے دوہراؤں گا، کیا اسرائیلی جس کا بچپن میں پہلوٹا ہونے کی سبب سے فدیہ دے دیا جاتا تھا، کیا وہ پھر خدا کے حکم نہیں تھا سیکھتا؟ کیا وہ تابعداری نہیں تھا کرتا؟ کیا خدا کے حکموں کی اس پر تابعداری نہیں تھی؟ کیا وہ قربانیاں، وہ جو ہے اپنی نظریں نیازیں نہیں تھا کرتا؟ کیا وہ اپنی منتیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا پوری کرتا؟ تو وہ ساری باتیں وہ کرتا تھا. اب تھوڑا سا اور طرح سے سوچے اسے. کیا ایک بندہ، ایک اسرائیلی پہلوٹا شریعت کے مطابق جس کا فدیہ دے دیا گیا، اگر وہ خدا کے حکموں پر قائم نہ رہے تو کیا وہ فدیہ جو پہلوٹا ہونے کے سبب سے دیا گیا تھا وہ اسے بچائے گا؟ کیا وہ خدا کے غضب سے بچ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں. اسی طرح سے اگر مسیحیت میں بھی فدیہ کا کانسیپٹ سمجھنا ہے تو آپ کو پہلے فدیہ جو شریعتی فدیہ ہے اسے دیکھیں، کیونکہ تعلیم تو وہاں پر ہے ساری فدیہ کی. یہاں تو مختصر نوٹ دیا گیا ہے کہ جی یسوع نے کہا میں فدیہ دینے آیا ہوں. تو فدیہ جن کا دیا جاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ آئندہ کو کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں. اگر مسیح کا فدیہ آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوٹ دے دیتا ہے کہ جائیں جو مرضی کریں، اب فدیہ ہو گیا ہے، تو پھر مکاشفہ کی کتاب کے اندر مسیح اپنی کلیسیاؤں کو خط لکھتے ہوئے ان کی عدالت کیوں کرتا ہے؟ ان کو وارننگ کیوں دیتا ہے کہ اگر تم قائم نہیں رہو گے تو میں تمہیں اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا، نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے. پھر وہاں پر خدا یسوع مسیح کس حق سے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے درمیان سے اس ایزبل کو نکال دو جو حرام کاری کے کام کرتی ہے، اور میں اسے بھی بستر پر ماروں گا اور اس کے بچوں کو بھی بستر پر ماروں گا. پھر خدا یسوع مسیح یہ کس حق سے کہتے ہیں کہ تم میں جو ہے نیپولین کی تعلیم ماننے والے لوگ ہیں، میں انہیں سزا دوں گا. پھر خدا یسوع مسیح یہ کس حق سے کہتے ہیں کہ تو اپنی زندگی کے تاج کو تھامے رہ ورنہ تیرا تاج تجھ سے چھین لیا جائے گا. تو یہ تو وارننگز کا پھر سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا. جب فدیہ آپ کا ہو گیا تو آپ آزاد ہیں ہمیشہ کے لیے. فدیے کا غلط کنسپٹ لیا گیا ہے. فدیہ آپ کی جو ہے وہ مخصوصیت ہے، وہ موت جو آپ پر قائم تھی آپ پر سے وہ ٹالی گئی ہے. اب آپ تابعداری کریں، وفاداری کریں اور خدا میں جیتے رہیں. آمین ہلیلویہ. تو یہ فدیہ کا کنسپٹ ہے. خدا آپ کو برکت دے. آپ فدیے کو اور مسیحیت میں فدیے کو، مسیح کے فدیہ کو سمجھ، آمین، اور مسیح کے ساتھ زندگی گزارے. خدا کی تابعداری، اس کی فرمان برداری میں زندگی گزارے، تاکہ خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے اور اپنے حضور میں بڑھتے رہنے کا فضل عطا کرے. آمین.